नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 35 से अब देखें, इसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को हिदायतें दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हिदायतें दी कि उनको क्या क्या करना है, और जो हमारे लिए भी एक हिदायत है क्योंकि वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और कुरान जो है वो क़यामत तक के लिए सबके लिए नाजिल हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको कुरान को फॉलो करना है, और जो कुरान के अंदर जो बात आ गई उसका मतलब ये है कि अब हमें उसको मानना है और यही हमारे ईमान का हिस्सा है। और अगर हम कुरान की कोई बात को नहीं मानते तो वो नाफरमानी में आता है कि हम जो है नाफरमानी कर रहे हैं। अब ये आयत देखें, कितनी प्यारी आयत है। पहले तो अल्लाह ताला ने अहकाम बता दिए, अहकाम बताने के बाद अब खास तौर से अल्लाह ताला ने बता दिया कि इन्नल मुस्लिमीना, बेशक मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमाती और मुसलमान औरतें, ठीक है। मीना, ईना और ऊना वाली जो आवाज होती है जिसमें या नून होता है या वाव नून होता है वो मर्दों वाली होती है, और जिसके अंदर ये आप देखेंगे ता वाली वो फीमेल वाली है ना। तो इन्नल मुस्लिमीना, बेशक मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमाती और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना और मोमिन मर्द, वल मुमिनाती और मोमिन औरतें, वल कानितीना और फर्मा बरदार मर्द। कानितीन फर्मा बरदारी में आता है अपना सब कुछ अल्लाह ताला को दे देना, पूरा अपने आप को सरेंडर कर देना और इताअत करना अल्लाह ताला की, वो कानितीन इसमें आता है। तो वल कानितीना और फर्मा बरदार मर्द, वल कानिताती और फर्मा बरदार औरतें। कनाता यकनुतु से, वस्सादिकीना और सच्चे मर्द, वस्सादिकाती और सच्ची औरतें, सदका यस्दुकू से, वस्साबिरीना और सबर करने वाले मर्द, वस्साबिराती और सबर करने वाली औरतें, सबरा यस्बिरू से, वल खाशिईना और खुशू करने वाले मर्द, वल खाशिआती और खुशू करने वाली औरतें, खशआ यखशऊ, वल मुतसद्दिकीना और सदका करने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती और सदका करने वाली औरतें। स्वाद, दाल, काफ इसके रूट लेटर्स हैं, और इस ये तसद्दका, यतसद्दकू, तसद्दक, ठीक है। तो इसी से मुतसद्दिक, मुतसद्दक आता है। वस्साइमीना और रोजा रखने वाले मर्द, सोम से बनाए साइम, वस्साइमाती और रोजा रखने वाली औरतें, ठीक है। तो साइमीना सोम रोजे के लिए आता है तो इससे मुराद रोजा लिया गया है। वज़ाकिरीना और जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह, अल्लाह का, ज़करा यस्कुरु से, जाकिर जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह का, कसीरन कसरत से, वज़ाकिराती और जिक्र करने वाली औरतें, अअद्दा, अअद्दा तैयार कर रखा है, आइन दाल दाल से, अअद्दा युइद्दू से तैयार कर रखा है, फेले माजी है ये। अल्लाहु अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, मगफिरतन मगफिरत, व अजरन और अज्र, अजीम बहुत बड़ा, अजर अजीम बहुत बड़ा अज्र। अब यहाँ पर खास तौर से बता दिया गया। अच्छा, एक तो यहाँ पर आया है स्वाहिमीना, ये वाला लफ्ज देखें, स्वाद वाओ मीम इसके रूट लेटर्स है अस्सौम, है ना। सामा यसूमू से बना है ये, इस नून के वजन पर। इसके असली मायने होते हैं कि किसी काम से रुक जाना और बाज रहना,
चाहे उसका ताल्लुक खाने पीने से हो या चलने फिरने से हो या बात करने से, कि इस वजह से यानी इस बिना पर कि घोड़ा चलने से रुक जाए या चारा ना खाए, उसे भी साइम कहा जाता है। ठीक है। तो साइम के वर्ड बेसिकली क्या होता है, रुक जाना। रोजा, हम रोजे में क्या करते हैं, खाने पीने से रुक जाते हैं, इसलिए उसको सोम कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लफ्जी मायने आएंगे। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर खास तौर से एक एक चीज का नाम ले दिया गया कि किस किस से हमें बचना है, किस किस से हमें रुकना है। ठीक है। तो सारी सिफात इसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो हमने पीछे सिफात पढ़ी हैं, हमने पीछे जिन जिनका जिक्र पढ़ा है, अब सारा अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया। जिसमें बुनियादी सिफात क्या है, यानी ईमान है, इस्लाम है, फिर इताअत गुजारी है, फिर फर्मा बरदारी है, फिर कुछ अखलाकी ट्रेट्स हैं कि यानी हुस्न अखलाक से रिलेटेड बातें हैं, सच है, सबर है ना। फिर इसी तरह आजिजी करना, इनकसारी से काम लेना, फिर अपने माल का सदका करना, फिर रोजा रखना, फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, यानी हर्म और हया से काम लेना। ये सारी चीजें जिक्र कर दी, और जिक्र करने के बाद जो आखिरी में आती है क्वालिटी, जिसका खास तौर से जिक्र किया गया है ना। हाँ, पहले हम देखते हैं कि इस आयत में, इस आयत से मुराद, यानी इस आयत में दो राय मिलती हैं। एक तो ये कि इससे मुराद अज़वाज मुतहरात है, दूसरा ये कि इससे मुराद अज़वाज मुतहरात और हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और तमाम अहले बैत। ठीक है, ये सारे। और फिर दूसरा ये कि सब ही इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, सारी मोमिन मर्द और मोमिन औरतें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। वाकया इसका ये है, शान नुज़ूल जो हदीस हदीस से पता चलता है। वैसे तो इसके बारे में कई वाकयात गुजर चुके, यहाँ पर एक वाकया मिलता है तिरमिज़ी शरीफ में, जो ये है कि हजरत उम्मे अम्मारा अंसारिया थी, सहाबिया थी, अंसारिया थी, उम्मे अम्मारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि कुरान में हर बात, यानी हर अमल और हर हुक्म मर्दों के लिए है, मैं देखती हूँ कि औरतों का जिक्र किसी चीज के साथ मुझे नजर नहीं आया। इस पर ही आयत नाजिल हुई जिसमें मर्दों और औरतों दोनों को ही मुखातिब करके बता दिया गया। ठीक है, मर्दों का जिक्र अलग से किया गया और औरतों का जिक्र इस आयत में अलग से किया गया। तो इस आयत में खास तौर पर औरतों को मुखातिब करके उनकी दिलजोई और उनकी उनकी तसल्ली और फर्माबरदारी की ये बातें, आयत इसमें नाजिल हुई। ठीक है। तो इसमें ये देखें, हमने देखा कि इस आयत में सारी क्वालिटी है, इस्लाम को लेकर, ईमान को लेकर। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। फिर आखिर में आता है क्वालिटी, जिसका खास तौर पर जिक्र किया गया, और वो क्या है, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। ठीक है, जो खास तौर से यहाँ पर आया, यानी एक औरत या एक मर्द जो है, अगर वो इबादत गुजार भी है, इताअत गुजार भी है, शर्म और हया वाला भी है, सच्चा भी है, साबिर भी है, सारी क्वालिटी है इसमें, तो बहुत से लोग इस दर्जे में एक दूसरे के बराबर हो भी जाएंगे, लेकिन जिक्र करने वाले सबसे आगे निकल जाएंगे। आप देखें कि अगर एक मर्द है, एक औरत है, उसके अंदर सारी क्वालिटी है, कि वो सब्र भी करता है, वो शुक्र भी करता है, शर्म और हया भी है उसमें, ईमान भी है, इताअत गुजारी भी है, फर्मा बरदारी भी है। ठीक है, सारी क्वालिटी है। लेकिन जो जिक्र करने वाले होते हैं ना अल्लाह ताला का, कसरत से जिक्र करने वाले, वो सबसे आगे होते हैं। ठीक है, तो हदीस से भी हमें ये पता चलता है, यानी उनके दर्जे जो होते हैं, जिक्र करने वालों के दर्जे जो हैं सबसे बड़े होते हैं और सबसे बुलंद होते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफर्रदून सबकत ले गए, आगे बढ़ गए। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफर्रदून कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, यानी वो लोग जो नमाजों के बाद जिक्र करते हैं, सुबह और शाम के अस्कार करते हैं, बिस्तर पर जाकर सोने से पहले जिक्र करते हैं, अस्कार करते हैं, नींद से जागकर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खाते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, टॉयलेट जाने से पहले अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, बाहर आते हैं तो करते हैं, यानी हर लम्हा उनका जिक्र में निकलता है। तो वो ऐसे लोगों के बारे में है।
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد کرتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھے. تو یاد رکھیں اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے، اور گناہ اور جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کہ جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر، یعنی جیسے آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھائیں گے. اور ہماری نیت اگر واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف آپ کو علم حاصل ہوگا، بلکہ جب یہاں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور جو گناہ ہیں وہ بدل کر کس میں بدل جائیں گے؟ نیکیوں میں بدل جائیں گے. تو یہاں پر ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ ٹائپ دیکھیں، وما کانا، اور نہیں ہے، لِمُؤْمِنِينَ، کسی مومن مرد کے لیے، ٹھیک ہے، کسی بھی مومن مرد کے لیے، سنگولر ہے یہ مؤمن، ولا، اور نہ ہی، مؤمنتن، کسی مومن عورت کے لیے، مؤمنہ آخر میں بولتا آ گئی تو فیمیل ہے. اذا، جب، قضا، فیصلہ کر دے، قضا یقضی سے فیصلہ کر دے، اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی کام کا، ان کے، یکونا، ہو، لہم، ان کے لیے، یکونا، کانا یکونو سے، لہم، ان کے لیے، الخیرت، کوئی اختیار، الخیرت، اختیار، ہولڈ، من امرہم، اپنے معاملے میں سے، ان کے معاملے میں سے، ومن، اور جو، یعصی، نافرمانی کرے گا، یعصی، یہ فعل مضارع ہے، عین، صاد، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عصا، فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا؟ عصا، آخر میں یا آتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ. یعصی، ٹھیک ہے، آخر میں یا آتا ہے. تو جو کوئی نافرمانی کرے گا، اب یہاں پر یا ہٹ گیا، کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے. تو آج کے ساتھ یا نہیں ہے، من کی وجہ سے. تو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد، تو در حقیقت، دلہ، بھٹک گیا، دلہ یدلو سے، ضاد، لام، لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، دلہ یدلو اور اے دلل، وہ بھٹک گیا، دلالتن، بھٹکنا، مبینن، کھلم کھلا، کلیئرلی، سیدھا سیدھا وہ بھٹک گیا. یعنی کسی بھی، یعنی سنگولر نکیرہ لایا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، نکیرہ لا کر یہ بتا دیا گیا کسی بھی مومن مرد کے لیے یا مومن عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کو یہ ہولڈ ہی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کہ اگر کوئی بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں پھر وہ اپنی مرضی چلائے. ٹھیک ہے، اگر اس نے ایسا کرا، ٹھیک ہے، کسی بھی معاملے میں اپنی مرضی چلائی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھا آگے، تو وہ یعنی کہ وہ بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو پھر اس کو کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورت، یہاں پر بھی دیکھیں دونوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن نہیں ہونی چاہیے، گھٹن محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کا، دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پہ جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے، اس کے آگے پوری طرح سرے تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے. یعنی ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ نساء کی آیت کے ہر حال میں کس کا حکم ماننا فرض ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. اپنے آپ کو کس کے آگے جھکا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے. تو ابن عباس، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابن رواحہ، نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تو تمہیں کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم نہ صدقہ کرتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے وہ دوڑ پڑے۔ ٹھیک ہے۔ اور اصل میں یہ آیت اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بہت سی ان میں زبردست خوبیاں تھیں۔ آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ عربوں میں سے تھی اور ان کے یہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا، اگر یہ حضرت زینب بھی اصلاً عربی ہی، حضرت زید بھی اصلاً عرب ہی کے تھے، لیکن کیونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں تھوڑی سی گھٹن تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد، یعنی ایک تھوڑا سا ان کے دل میں گھٹن تھی، لیکن مان لیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مومن کے دل میں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت زینب، کیونکہ دیکھیں حضرت زینب کو یہاں پر پیغام بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لیے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا۔ تو حضرت زینب اور ان کے رشتہ داروں کو انہوں نے یہ نامنظور بھی کر دیا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم ایک غلام سے ایک آزاد کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ابن عباس کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو حضرت زینب نے کہا کہ میں اس سے نسب میں بہتر ہوں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے اپنے لیے پسند نہیں کرتی، میں قریش کی شریف زادی ہوں۔ تو اسی طرح کا اظہار، یعنی انہوں نے ناپسندید کا اظہار کیا۔ تو اس لیے حضرت زید جو تھے ان کی آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ تو ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، اور وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ آپ وسلم کی اپنی پھوپھی ذات بہن، تو ان کا پیغام آپ ان کا پیغام آپ اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے دے رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے سنتے ہی حضرت زینب اور ان کے سارے خاندان والوں نے فوراً سرے خم تسلیم کر لیا، فوراً پھر یہ بات مان لی اور یہ رشتہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نکاح پڑھوایا۔ خود حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر ادا کیا گیا، کپڑے بھی دیے گئے، کچھ سامان اور خوراک اور گھر کے خرچ کے لیے بھی بھجوایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا کیا تھا، یعنی حضرت زید کی طرف سے یہ سب سامان دیا گیا تھا۔ اور دیکھیں یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کا نکاح ان سے کر دیا تھا، حضرت زینب سے، تو ان کا حق مہر اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ یہ حق مہر 10 دینار اور 4.25 کلو سونا، 60 درہم یعنی 100 تولے چاندی لگ بھگ، اور ایک جانور یعنی اونٹ یا گھوڑا، ایک پورا جوڑا، 50 مد آٹا، 10 مد کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا حضرت زید کی طرف سے مہر ادا کیا تھا۔ یہ دہیج نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے آج کل دہیج دیتے ہیں، یہ دہیج نہیں تھا، یہ جو ہے ان کو مہر دیا گیا تھا، ایسے مہر اتنا مہر دیا جاتا تھا، جو آج ہم اتنی کنجوسی کرتے ہیں مہر کے معاملے میں، اس قدر کنجوسی کرتے ہیں اور پھر دیتے بھی نہیں ہے مہر، ہے نا۔ آج کیا ہوتا ہے، مہر دیا ہی نہیں جاتا، اور آج ایک عام رواج ہے کہ اس کو معاف بھی کروا دیا جاتا ہے، جو کہ یہ اس کا حق ہوتا ہے، لڑکی کا حق ہوتا ہے، جس میں کہ اب ہم اس کو معاف کرا دیں
ہے نا, یا پھر ہم نہ دیں تو یہ سخت گناہ کی بات ہوتی ہے. یہ سب چیزیں آج دہیج کے طور پر دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کہ ایک مرد کو یہ ساری چیزیں دینی تھی. پھر آگے دیکھیں, تو اس لیے یہ کیا کہا گیا کہ کسی بھی مرد کے لیے یا کسی بھی عورت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ, یعنی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دیں یا اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی چلائیں. اپنی مرضی چلانے کا ان کو اختیار نہیں ہے, اپنا ہولڈ نہیں ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا, پھر نکاح ہو گیا دونوں کا. پھر آگے دیکھیں نیکسٹ آیت, وَإِذْ, اور جب, تقولو آپ, وَإِذْ, اور جب, تقولو آپ کہہ رہے تھے, قولا یقولو قل سے بنا ہے, تقولو آپ کہہ رہے تھے, للذی اس سے, لذی جو ہے ایک شخص کے لیے آتا ہے سنگولر کے لیے, انعما انعام کیا, انعما ینعمو سے, نون عین میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, کہ انعام کیا اللہ, اللہ نے, علیہ اس پر, وانعمتا اور انعام کیا تھا آپ نے, انعمتا انعما ینعمو سے ہی بنا ہے فعل ماضی, اور انعام کیا تھا آپ نے علیہ اس پر, امسک روک لو, امسک, میم سین کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو امسک کس کے لیے آتا ہے, روکنے کے لیے یہ فعل امر ہے. میم سین کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. امسکا یمسکو, امسک کہ روک لو, روکے رکھو, علیہ کا اپنے پاس, زوجکا اپنی بیوی کو, واتقی اور ڈرو, اتقا یتقی سے, واتقی اور ڈرو, اللہ اللہ سے, وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے, اخفا یخفی سے, وتخفی تو نے چھپا, اور تو چھپا رہا تھا یعنی آپ چھپا رہے تھے, فی نفسی کا اپنے دل میں, نفس دل میں, اپنے دل میں, ماں جو, وہ جو, اللہ اللہ, مبدیہی ظاہر کرنے والا تھا, ابدا یبدئ سے, مبدی ظاہر کرنے والا تھا ہی اسے, وتخشا اور آپ ڈر رہے تھے, خشیا یخشا سے بنائے, تخشا فعل مضارع ہے یہ بھی, اور آپ ڈر رہے تھے, ناسا لوگوں سے, واللہ اور اللہ, احق کا زیادہ حقدار ہے, ان کے, تخشاہو آپ ڈریں اس سے, خشیا یخشا سے. اب یہاں پر نا تخشا آپ ڈریں, ان کی وجہ سے یا ڈراپ ہے یہاں پر, کہ آپ ڈریں اس سے, فلما پھر جب, قدا پورا کر دیا, قدا یقدی سے, زیدن زید نے, منہا اس سے, وطرن حاجت, وطرن کس کو کہتے ہیں, حاجت کو, ڈیزائر ضرورت, زوجنا کہا نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے. اب دیکھیں زوجنا کا, تو یہاں پر زا واو جیم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور فعل ماضی کیا ہے, زوجا, اور فعل مضارع یزوجو, اور فعل امر زوج. تو زوجا نکاح کر دیا, کا آپ کا, ہا اس سے, ہا کس کی طرف ہے, یہ فیمیل کی طرف ہے, اس سے, لی کئی تاکہ, لی کئی کس کے لیے آتا ہے, فیمیل کے لیے آتا ہے, تاکہ, لا نہیں, یکونا ہو, کانا یکونو سے, ہو, علی المؤمنین مومنوں پر, حرجن کوئی حرج, کوئی تنگی, فی ازواجی بیویوں کے معاملے میں, ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی, یہ ورڈ پہلے بھی آ گیا, کل بھی آ گیا, جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے, دعا سے بنائے نا, دال واو عین, تو ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی, اذا جب, قدو وہ پورا کر چکے, قدا یگدی سے, منہن ان سے, وطرن حاجت, وکانا اور ہے, امرو حکم, اللہ کا, مفعولا پورا ہو کر رہنے والا, مفعولا پورا ہو کر رہنے والا.
ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس سے کہ انعام کیا اس پر اللہ نے، اور انعام کیا اس پر آپ نے کہ اس کو رو کے رکھو اپنے پاس. تو انعام کیا اس پر اللہ نے کیسے، اب اور انعام کیا اس پر نبی نے بھی کس طرح انعام کیا. یہ دیکھیں کہ یہ حضرت زید کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ پہلے جب حضرت زید کا نکاح ہو گیا حضرت زینب سے، تو ان دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، کیونکہ اس پر جو ہے کیونکہ حضرت زینب جو تھی وہ اونچے نسب سے تھی، اور حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، اور پھر غلام تھے، اور پھر رسول اللہ نے ان پر بہت احسان کیے تھے. اور کیسے احسان کیے تھے اب یہ دیکھیں کہ مختصراً یہاں پر حضرت زید کے بارے میں دیکھیں کہ یہ جو تھے دراصل قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کے بیٹے تھے. ان کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معان سے تھی. جب یہ 8 سال کے بچے تھے تو اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے مائکے لے کر چلی گئی تھی. وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان پر پڑاؤ ڈالا، یعنی ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا، لوٹ مار بھی کی، اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. جن آدمیوں کو وہ پکڑ کے لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے. پھر انہوں نے طائف کے قریب وقاص کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا. خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے. انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی کی خدمت میں نظر کر دیا، یعنی حضرت خدیجہ کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں حضرت زید کو دیکھا. ان کی عادت اور اتوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا، یعنی اس قدر پسند آئے کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا. اس طرح حضرت خدیجہ نے ان کو بھی یہ ہبا دے دیا. تو یہ خوش قسمت جو لڑکے تھے یعنی حضرت زید، جب وہ وہاں گئے تو کچھ سال بعد کس کی خدمت میں گئے تھے؟ یہ رسول اللہ کی، جس کو اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا. تو اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی. کچھ مدت بعد ان کے باپ اور ان کے چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بھتیجا مکہ میں ہے. وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ، جو فدیہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے. اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا. لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں اسے نکال دوں. تو انہوں نے یہ کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی بھی بات کرتے تھے اور یہ ایک انصاف کی بات تھی، پھر آپ نے بچے کو بلایا اور کہا پوچھ لیجئے. تو حضرت زید نے تو کہا کہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان دونوں صحابوں کو جانتے ہو، تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا، تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہے تو میرے ساتھ رہو. تو انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا. ان کے باپ اور چچا نے کہا زید، کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کو جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد، تجربہ کرنے کے بعد، میں اب دنیا میں کسی کو بھی ان سے زیادہ ترجیح نہیں دے سکتا. تو حضرت زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا خوشی خوشی راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت آزاد کر دیا اور حرم جا کر قریش کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ آپ سب لوگ گواہ رہنا، آج سے زید میرا بیٹا ہے اور یہ مجھ سے وراثت پائے گا، اور میں اس سے اسی بنا پر اب اسی وجہ سے لوگ جو ہیں حضرت زید کو حضرت زید بن محمد کہنے لگے. لیکن یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. جب رسول اللہ نے کہا کہ حضرت زید اب زید جو ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری وراثت پائے گا، تو اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارے جانے لگا.
لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی منہ بولے بیٹے والی جو آپ کے پیچھے گزر گئی ہے، اس کے بعد پھر واپس ان کو زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب پھر حضرت زید کا نکاح جو ہے حضرت زینب سے ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت زینب جو تھی، میں نے جیسے کہ ابھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، لیکن دونوں کی آپس میں نہیں بنی کیونکہ حسب نسب بہت زیادہ تھا عرب میں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رواج توڑنا تھا کیونکہ وہاں پر منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اور ان کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بالکل ایسے ہی حرام ہوتی تھی جیسے بہو ہوتی ہے سسر پہ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ رواج توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس کو توڑنے کے لیے خود رسول اللہ سے نکاح کروانا تھا اللہ تعالیٰ کا. اور رسول اللہ اور دونوں کی بن نہیں رہی تھی. اب دونوں کا نکاح تو ہو گیا، حضرت زید کا اور حضرت زینب کا. تو دونوں کی بن نہیں رہی تھی. کیوں نہیں بن رہی تھی؟ کیونکہ حضرت زینب آزاد خاتون تھی اور حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے. اب آزاد ہو چکے تھے لیکن غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے حضرت زید، شکایت کرتے ایک باپ کی حیثیت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک باپ بھی تھے. تو ایک باپ کی حیثیت سے شکایت کرتے تو رسول اللہ کہتے کہ دیکھو ابھی نبھاؤ. ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ یہ رشتہ نہیں بنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر چکے تھے کہ ان کا نکاح تو آپ سے ہی ہوگا. لیکن پھر بھی وہ جیسے کہ ایک باپ سمجھاتا ہے ویسے ہی سمجھاتے تھے کہ نہیں، آپ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو. اچھا. اب رسول اللہ جو ہے کچھ ہچکچا رہے تھے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں، کیونکہ مشرکین کو اور مشرکین مکہ کو یہ پروپیگنڈا مل جائے گا اسلام کے خلاف. تو رسول اللہ نہیں چاہتے تھے ایک طرح سے کہ نکاح ہو. اگر نکاح ہو گیا تو اسلام کے خلاف بہت، خود اپنی ذات کو لے کر ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا اور نصارہ کو، مشرکین کو، یہودیوں کو ایک بات مل جائے گی اسلام کے خلاف اڑانے کی، رسول اللہ کے خلاف ایک بات مل جائے گی اڑانے کی. تو اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ رسم بھی توڑنی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ جو ہے مومنوں سے آپ جو ہے لوگوں سے ڈر رہے تھے تو آپ لوگوں سے مت ڈریے، لوگوں کے تانوں سے مت ڈریے، بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے حکم پر عمل کیجیے. تو پھر اس کے بعد ان کا طلاق ہو گیا، حضرت زید سے طلاق بھی ہوا، عدت بھی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زینب کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شادی تو ہوئی لیکن دونوں کے مجاز میں فرق تھا، حسب نسب میں فرق تھا. حضرت زید کے دامن میں کیونکہ غلامی کا داغ تھا، اس لیے دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی. جب دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو طلاق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کیونکہ حسب نسب کی بات آ گئی تھی وہاں پر. رسول اللہ سمجھا بھی رہے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا. دونوں کے جو ہے جھگڑے بڑھتے چلے گئے اور لاسٹ میں طلاق بھی ہو گئی، پھر عدت بھی ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. اور پھر دیکھیں اس میں حضرت زید کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب کو جب ان دونوں کی طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا تھا کہ ہم نے آپ کا نکاح پھر اس سے کرا دیا. ٹھیک ہے. اس عورت سے کرا دیا. یعنی یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. پہلے نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر عدت ہوئی، اور پھر بعد میں نکاح ہوا. اس لیے حضرت زینب جو ہیں باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرا نکاح تو 7ویں آسمان پر پڑا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہیں کر لوں گی. یعنی مشورہ مطلب استخارہ نہیں کر لوں گی. تو انہوں نے نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور دوسری طرف وحی کے ذریعے حکم آ گیا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا، یعنی سب سے زیادہ فخر کیا کرتی تھی اپنے آپ پر، کہ وہ کہتی تھی کہ
تم کو تو تمہارے اولیاء نے بھی یعنی تمہارے ولی نے یعنی تمہارے گھر والوں نے بھی لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کرایا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو. زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی. میں ان کی عظمت کی وجہ سے اپنی ان کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکا کیونکہ آپ نے انہیں یاد کیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا کہ زینب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک کہ میں اپنے پروردگار سے مشورہ نہیں کر لوں. پھر وہ اپنی جانماز پر کھڑی ہوئی اور قرآن نازل ہوا یعنی آیت نازل ہوئی اور آپ بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیونکہ نکاح ہو گیا تھا. تو اس طرح جو ہے جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ گئی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا. اور دیکھیں ایک تو اس حد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کپل میں جوڑے کے اندر اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرور لیکن یہ ہے کہ جو ڈائیورس ہوتی ہے طلاق ہوتا ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. کوشش کیونکہ بار بار پیچھے یہ آیتیں آ چکی ہیں کہ اصلاح کرو اصلاح کرو. ٹھیک ہے. اگر دونوں میں نہیں بن رہی ہے تو گھر کے ایک لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ان میں سے کوئی ایک ایک آ کر ان کو سمجھائے ہے نا اور ان کو جو ہے ان کو واپس جو ہے مل کر رہنے کے لیے کہے. لیکن اگر دونوں میں کسی بھی طرح نہیں بن رہی گھر والے بھی سمجھا رہے ہیں دونوں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بار بار جھگڑے ہی ہو رہے ہیں بن ہی نہیں رہی ہے تو پھر اگر طلاق لینا چاہتے ہیں دونوں یا عورت جو ہے وہ لینا چاہتی ہے تو پھر ان کو روکا نہیں جائے گا پھر جو ہے طلاق ہو جائے گی. لیکن ناپسندیدہ چیز یہ بتائی گئی ہے اور کب جب بالکل ہی نہیں بنتی بالکل اینڈ میں جا کر. ٹھیک ہے. پھر جو ہے بار بار گھر کا ماحول خراب کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر بنی نہیں رہی ہے کسی بھی معاملے میں تو اس سے بچوں پہ اثر ہوتا ہے گھر کے ماحول پہ اثر ہوتا ہے پھر نسلوں پہ اثر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک طلاق کا لاسٹ میں یہ آپشن رکھا گیا. کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب حضرت زید کی اور حضرت زینب کی نہیں بن رہی تھی تو رسول اللہ ان کو سمجھا بھی رہے تھے کہ نہیں نبھانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. طلاق مت دو کیونکہ طلاق پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ سمجھا بھی رہے تھے لیکن بہرحال یہ رشتہ ہونا ہی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ تعالیٰ کو تو یہ رسم توڑنی تھی تو یہ رسم ٹوٹی. اب پھر نیکسٹ دیکھیں. نیکسٹ آیت ماں کانا نہیں ہے علن نبی نبی پر من حرجن کوئی تنگی. حرج کوئی گناہ یا کوئی تنگی. فیما اس میں جو فرادہ فرض کیا مقرر کیا اللہ اللہ نے لہو اس کے لیے سنتا طریقہ ہے اللہ ہی اللہ کا فی الذین ان لوگوں میں جو خلو گزر چکے. خلو فعل ماضی ہے یہ حرف علت والا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. خلو خلا فعل ماضی اس کا آتا ہے خلا فعل مضارع آتا ہے یخلو فعل امر اخلو. گزر چکے من قبلو اس سے پہلے وکانا اور ہے امرو حکم اللہ ہی اللہ کا قدرن ایک اندازہ قدرن ایک اندازہ مقدورن مقرر کیا ہوا. نہیں ہے کسی نبی کے لیے کوئی تنگی اس میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے. طریقہ ہے سنت ہے اللہ کا اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر گیا تم سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے مقرر ہے اور پورا ہو کر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دے تو وہ حکم جو ہے پورا ہو کر ہی رہتا ہے. کیونکہ بہرحال جب ان دونوں کی بن نہیں رہی تھی رسول اللہ ان کو سمجھا رہے تھے. ٹھیک ہے. رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ابھی ساتھ میں رہ لو ابھی ساتھ میں رہ لو.
اور پھر یہ دیکھیں کہ پھر اس پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا کہ آپ جو ہیں یعنی آپ کو اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. فکر کس کی کرنی چاہیے؟ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. حکم کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کس کی بات مانیں؟ یعنی آپ جو ہیں باقی لوگوں سے، لوگوں کے تانوں سے، لوگوں سے مت ڈریے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجیے. اور یہ جو نکاح ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تو ہو کر ہی رہے گا. تو یہ آپ جو کام کریں گے، یعنی جو جو رسم توڑنی ہوتی ہے، کیونکہ رسول جو رسم، یہ بہت بڑی رسم تھی، یہ معمولی رسم نہیں تھی عرب کی، اور یہ بہت سالوں سے، شروع سے ہی یہ چلتی آ رہی تھی، اور اس کو توڑنا آسان کام نہیں تھا، اس کو توڑنا بہت مشکل تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کرایا تھا حضرت زینب کا. یہاں پر ایک مقصد تھا کہ صرف ایک رسم کو یہاں پر توڑنا تھا. اور یہاں پر کیا کہا کہ اس میں نبی کو الزام مت دینا کوئی بھی، یعنی کسی نبی کو کے اوپر کوئی تنگی، کوئی حرج، یعنی کوئی بھی الزام نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو رسم توڑنی تھی. تو یہاں پر ان سمپل ورڈ میں کیا، کہ ان پیغمبر کے لیے جو بات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی، اس میں نبی پر کوئی الزام نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں بھی یہی معمول لکھ رکھا ہے جو پہلے گزر چکے. یعنی پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رسمیں توڑوائی، بہت سارے پیغمبر آئے، انبیاء کرام آئے. تو وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ کس کے حکم سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. تو کسی کے دل میں اس کو لے کر کوئی تردد، کوئی خلش، کوئی بھی نیگیٹو پوائنٹ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. الذین، وہ لوگ جو یبلغون، پہنچاتے ہیں، بلغا یبلغو سے، رسالاتی، پیغامات، اللہ ہی، اللہ کے، ویخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے. خشیہ یخشا سے بنا ہے، یخشونہ وہ ڈرتے ہیں اس سے، ولا اور نہیں، یخشونہ وہ ڈرتے، احدن کسی سے بھی. یخشونہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. اللہ سوائے اللہ ہی، اللہ کے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبن حساب لینے میں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی کہ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے، تو وہ ڈرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے، سب کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو رسم تھی توڑنی تھی، اور اس میں بہت زیادہ مشرکین مکہ نے بھی باتیں بنائی، اور یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی بہت باتیں ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، جب ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگ باتیں بنائیں لیکن وہ کام صحیح ہو. ٹھیک ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یا کہ رسالت پہنچاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے رسول اللہ کر رہے تھے، تو ان کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر لوگ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، لوگ کوئی پروپیگنڈا کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے آپ کے خلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے. اس لیے کس سے ڈرو؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسی طرح ایک دائی جب پیغام پہنچائے اللہ تعالیٰ کا، تو کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور میں نمازوں کے لیے بولوں گی یا نماز پڑھوں گی کہیں بھی، تو لوگ کیا کہیں گے، یا مجھے لوگ کیا کہیں گے، کوئی تانے دے گا، تو ان باتوں سے نہیں ڈرنا. کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے. اور جب لوگ کوئی کام کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دائی لوگوں کی، پیغمبر کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. ٹھیک ہے. آخری آیت، ماں کانا، اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آبا، باپ، آہدن کسی کے بھی، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے. رجل کی جمع رجال، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن اور لیکن، رسول ہیں اللہ ہی، اللہ کے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے. یعنی اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ان پہ ختم. وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکلی شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا. تو اس میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی صرف بیٹیاں تھیں، اور جو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، کوئی حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں آپ کا باقی نہیں بچا تھا، ان سب کی وفات ہو چکی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے آتے ہیں، قاسم، طاہر اور طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی وفات پا گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ سے، تو وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو حضرت خدیجہ سے ہی 3 بیٹے ہوئے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، اور حضرت ماریا سے ایک، قبطیہ سے ایک ہوئے تھے ابراہیم، تو ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ اور پھر اس لیے یہاں پر کیا کہا، اب تمہارے بیٹوں کے باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہیں، امت کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، جیسے کہ روحانی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جب اس لیے ہم ان کو ماں کہتے ہیں، ہے نا، ماں کہہ کر پکارتے ہیں، حقیقی باپ نہیں ہے۔ اور خاتم النبیین ہے، یعنی ختم بنا ہے۔ ختم کس کو کہتے ہیں؟ ختم کہتے ہیں اینڈ کو، یعنی مہر لگانے کو، یعنی سیل کرنے کو، جو چیز مکمل طور سے بند کر دی جائے، پرماننٹ بند کر دی جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کی رسالت کا، یعنی رسالت انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنے درست رکھے، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس سے پوری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت بعد میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بہت لوگوں نے ان کی بات مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت پا جاتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عنقریب میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور بہت ہوں گے، یا خلفاء ہوں گے، بہت ہوں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جس میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم نبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نہ تو کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے آپ کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اس عقیدے میں، یعنی ایسے لوگ آگے بھی آئیں گے، اس عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ سے انبیاء کا، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس لیے آپ کی مشن کی ذمہ داری پوری امت کو دی گئی۔ اب یہ ذمہ داری سب کی ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں رسول اللہ کا پیغام پہنچائیں دنیا میں، ہے نا؟ اسی طرح مسند احمد کی روایت کے مطابق جو ہے، پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، الگ الگ پیغمبروں کی روایتیں ملتی ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے نا، خاتمہ علی قلب، مطلب دل پر مہر لگانا، ایسے ہی لوگ بعد میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ تو ایسا ہوا بھی تھا، 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا بھی تھا، جیسے صحیح حدیث سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بتائی کہ بہت سارے ایسے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے نا، بہت سارے ایسے انبیاء آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے لیکن ان کی بات نہیں ماننے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی جس نے عمارت بنائی ہو، اور خوب حسین اور جمیل بنائی ہو، مطلب بہت اچھی بنائی ہو، مگر مگر ایک کونے میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے ہیں، اور اس کی خوبی پر اظہار ہیبت کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اس میں ایک جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ وہ اینٹ میں ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی عمارت اب مکمل ہو گئی، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت اب مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ دوسرا، مجھے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تیسرا، میرے ذریعے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھا، میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اب کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پانچواں، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ، کس کو؟ زمین کو، یعنی زمین کی مٹی کو۔ چھٹا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں میں یہ 6 باتیں ایکسٹرا ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ تو کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی۔ اسی طرح ایک آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کہ میرے ذریعے سے کفر منہمک کیا جائے گا، یعنی مٹا دیا جائے گا۔ میں حاشر ہوں، کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اور میں عاقب ہوں، یعنی عاقب وہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے زمانے میں یہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے، کیونکہ نئے نبی کی آمد سے نئے امت بھی وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے، یعنی صحابہ کے درمیان، تو اس انداز میں کہ آپ رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں محمد ہوں، امی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا خواب، یعنی اچھا خواب لوگوں کو آ سکتا ہے، سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن نبی نہیں آ سکتے، کوئی وحی نازل نہیں ہو سکتی اب۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتین نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی بات اس کے یہ بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جس نے بھی نبوت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ان کو فوراً باقاعدہ ان سے جنگ کی گئی اور ان کو فوراً ان کا قتل کر دیا گیا، جیسے کہ مسیلمہ قذاب تھا۔ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔